शब क़द्र के सबूत के लिए कुरान मुक़द्दस में पूरी एक सूरत मौजूद है जिसे सूरह क़द्र के नाम से जाना और पहचाना जाता है। सूरह क़द्र का शान नुज़ूल मुमकिन है कभी आपने शब क़द्र में मुझसे सुना होगा। उसकी तरफ भी इशारा करते हुए गुज़रते हैं कि एक दिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक इबादत गुज़ार बंदे का तज़किरा किया कि उसने बहुत तवील अरसे तक रोज़े रखे, इबादतें की, जिहाद किया और इसी तरह लंबी उम्र वाले आबिदों के तज़किरे जब हुए हुज़ूर अलैहि सलाम ने खुद किया सहाबा के सामने। फिर सहाबा ने एक सवाल कर दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन लोगों की उम्रें इतनी लंबी लंबी, कोई 500 साल, कोई इतने साल, कोई इतने साल, और हम लोगों की उम्र तबई 60-70 साल होती है, तो हम क्यों कर उनकी नेकियों के बराबर पहुंच सकेंगे। हुज़ूर अलैहि सलाम ने ये बात सुनी और उम्मत के हवाले से सरकार अलैहि सलाम एक सोच में पड़ गए और अपने सर अनवर को हुज़ूर ने झुका लिया। महबूब की परेशानी या महबूब की बेचैनी मशीयत को कब देखी जानी थी, तो अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को सूरह क़द्र लेकर के भेज दिया और फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि ये जो कुरान है हमने शब क़द्र में नाजिल किया। और तुमने क्या जाना कि ये लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। यानी इस रात में कोई बंदा इबादत कर ले तो उसको 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिल जाता है। हैरत इस बात पर है कि सवाल उम्र के मुतालिक हुआ था, उम्र बढ़ा दी जाती, शब क़द्र क्यों दी गई। तो सहाबा को जो उम्र के मुतालिक सवाल था वो नेकी की हिर्स की बुनियाद पर था कि उनकी नेकियां सैकड़ों साल की होगी और हमारी उम्र तो 60-70 ही साल होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात ऐसी दे दी जो 80-85 साल से बेहतर है, यानी उसमें अगर कोई इबादत कर ले तो उसको अल्लाह 80 साल से ज्यादा इबादत का सवाब अता फरमाता। उम्र नहीं बढ़ाई, एक रात ही 80 साल से बेहतर अता कर दी। उसमें मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हिकमत यह है कि जिन लोगों की उम्र 500 साल हुई है, 700 साल हुई है, अगर उन्होंने इबादतें की है तो उनके कुछ गुनाह भी होंगे। और अगर हमारी जिंदगियां भी 500-500 साल होती तो 60-70 साल में हम जो गुल खिला रहे हैं वो हमें मालूम है, आप भी जानते हैं अपने अमाल और हम भी जानते हैं। तो 60-70 साल की उम्र में जो गुनाह कर रहे हैं, अगर 500-400 साल की उम्रें मिलती तो खुदा जाने क्या करते। तो अल्लाह को चूंकि महबूब से प्यार है, तो प्यार जो महबूब से है तो महबूब की उम्मत से भी प्यार है, तो जिंदगी नहीं बढ़ाई, एक रात 80 साल से बेहतर और अफजल अता कर दी। ताकि तुम्हें नेकी चाहिए ना, तो 500 साल 1000 साल जीने वाला दूसरे नबी का उम्मती महशर में जो नेकी लेकर नहीं आएगा, वो मेरे महबूब का 60 और 70 साल उम्र वाला उम्मती वो नेकियां लेकर के आएगा, क्योंकि एक रात जो इनको 80 साल से बेहतर मिल गई है। इसलिए अल्लाह ने उम्र बढ़ाने की, अच्छा अगर उम्र मिल जाती उतनी तो फिर उसमें सोना भी है, कारोबार भी है। अल्लाह का कितना करम कि एक रात ही 80 साल से बेहतर दे दी कि उस रात ना सोना। अगर 80 साल इबादत गुजार बनना चाहते तो उस रात ना सोना जो रात लैलतुल क़द्र है, उसमें फिर जागते ही रहना, फिर उसमें कोई काम भी नहीं करना, सिर्फ इबादत करना। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते थे कि फिर इस रात खाना भी मत खाओ, जितना टाइम खाने में जाएगा उतना वक्त भी इबादत में गुजार। आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि इफ्तार दूध से कर लो ताकि कुछ ताकत तुम्हारे अंदर रहे, और रात का खाना और सहरी एक साथ कर लेना, यानी फिर मौखर कर दो, इस रात खाने को भी मौखर कर दो, ताखीर कर दो, इसमें सहरी और इशाइया दोनों एक साथ कर लेना ताकि ये टाइम बच जाए। उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुजूर इस रात तहबन इतना कस के बांधते थे। मैंने पूछा हुजूर इतना कस के तहबन बांधते हैं, तो फरमाते हैं आयशा इबादत के लिए कमर कस रहे हैं। जब टाइट कोई चीज कमर में बांधी जाए तो पीठ सीधी होती है और उसमें खड़े रहने के अंदर जो है वो इंसान को मदद मिलती है। तो एक तो उर्फन है कमर कसना और एक तो हकीकतन है। ये कहते हैं ना कि मैंने फला काम के लिए कमर कस ली है, यानी अब ये काम करके ही रहूंगा।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کے لیے کمر کستے تھے. یوں تو ان کی ہر رات ہی عبادت میں گزرتی تھی, ہر رات عبادت میں. بلکہ اللہ فرماتا ہے, ابھی آپ نے سنا نا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے میرے محبوب, اے جھرمٹ مارنے والے پیغمبر, آپ پوری پوری رات عبادت نہ کیا کریں, کچھ سو بھی جایا کریں. یعنی جس کی عبادتوں کو دیکھ کر خدا فرماتا ہے کچھ آرام بھی کر لیا کریں, تھوڑا کچھ آرام بھی کر لیا کریں. عبادت کا اتنا ذوق تھا, لیکن اتنی عبادت کرنے والے رسول شب قدر میں اور زیادہ کرتے تھے. فرماتی تھی اما عائشہ کہ حضور علیہ السلام سال بھر جتنی عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ میرے آقا شب قدر میں عبادت کرتے تھے. تو شب قدر کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ ہوتی کب ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 23ویں تاریخ کو ہوتی, اس لیے بعض صحابہ 23 کو عبادت کرتے تھے. کچھ نے کہا کہ وہ 25 کو ہوتی ہے, کچھ نے کہا کہ وہ 27 کو ہوتی ہے, کچھ نے کہا کہ 29 کو ہوتی ہے, کچھ نے کہا کہ یہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں ہوتی ہے, یا 21 کو ہوگی, یا 22 کو ہوگی, یا 23 کو ہوگی, یا 24 کو, یا 25 کو, 26 کو, 27 کو, 29 کو, کبھی بھی ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, صرف یہ آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں ہوتی ہے, 21, 23, 25, 27, 29. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 27 ہی کو ہوتی ہے. وہ کچھ دلیل پیش کرتے ہیں. ایک دلیل تو یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21ویں شب چھوڑ دی. 23ویں کو حضور صحابہ کے ساتھ مسجد میں قیام کے لیے, چونکہ متقف تو رہتے ہی تھے, قیام کے لیے کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر عبادت کی ہوگی کہ فرمایا کہ جس رات کو تم تلاش کر رہے ہو وہ آج نہیں ہے, وہ اس کے بعد آئے گی. تو 23 کو عبادت کی تھوڑی دیر, اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا صحابہ کو کہ یہ آج نہیں جسے تلاش کرو, اس کے بعد آئے گی. پھر لوگ اپنے طور پہ عبادتیں کرنے لگے یا گھروں کو چلے گئے جو متقف نہیں تھے. آقا کی تو رات عبادت نہیں گزرتی تھی. پھر فرمایا 24 چھوڑ دیا اور 25 کو آدھی رات تک عبادت کی. پھر فرمایا کہ جسے تم ڈھونڈ رہے وہ آج نہیں ہے, وہ اس کے بعد ہے. پھر 26ویں شب چھوڑ دی اور 27ویں شب میں حضور نے عبادت کی اور پوری رات عبادت کی. اور رات کے آخری حصے میں اتنی دعا گڑ گڑا کر کے کی کہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو یوں لگا کہ آج سحری حضور نہیں فرمائیں گے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج سحری چھوڑ دیں گے, کیونکہ سحری کا وقت تو اب گزر جائے گا. حتیٰ کہ سحری کا ٹائم بہت کم رہ گیا تو حضور علیہ السلام نے دعا مکمل کی اور پھر سحری فرمائی, اور پھر مسکرا کر کہتے ہیں جسے تم ڈھونڈ رہے تھے وہ آج ہی تھی. تو 27ویں تاریخ کو تو, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھومتی رہتی ہے, لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ وہ 27ویں کو رہتی ہے. اصل میں یہ بتایا اس لیے نہیں گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پھر 27ویں ہی کو عبادت کریں گے اور دوسری راتوں کو چھوڑ دیں گے. یہ اس دور میں کہا تھا کہ بتایا نہیں گیا کہ لوگ اسی 27ویں کو کریں گے اور چھوڑ دیں گے. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر متعین کر دو کہ 27 ہے تو اس میں بھی نہیں کرتے. ذوق ہی نہیں رہا, شوق ہی نہیں رہا عبادت کا, الا ماشاء اللہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن خود اشارہ دے رہا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی. قرآن میں جو سورہ قدر ہے اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اور اس کے کلمے ہیں 9. تو اگر 3 کو 9 سے ضرب دیں تو 27 بنتے ہیں, اس لیے یہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو طاق عدد بہت پسند ہے, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, یہ طاق عدد اللہ کو پسند ہے. فرمایا گیا کہ وہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے. لیکن ان طاق سارے اعداد میں اللہ کو 7 زیادہ پسند ہے, اسی لیے کعبے کے طواف میں بھی 7 چکر ہے, صفا مروہ کی سعی بھی 7 ہے. آپ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاق عدد کو پسند کیا اور اس طاق میں 7 کو زیادہ پسند کیا. تو شب قدر جو 27ویں کا قول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس عشرے میں شب قدر ہونی ہے تو یہ 7ویں رات ہے. اس 7ویں رات ہونے کی وجہ سے اس لیے شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے. اس رات جو ہے وہ آسمان پر تارے خوب ہوتے ہیں, چاند بھی ہوتا ہے, موسم میں نہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے, معتدل رات ہوتی ہے. اور اس کا جو صبح کا سورج نکلتا ہے تو یہ سورج بغیر کرنوں کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملنے کے لیے کچھ لوگ گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی چھت پہ کھڑے سورج دیکھ رہے تھے. جب لوگ آئے تو یہ نیچے اترتے ہوئے کہتے ہیں صدق اللہ و صدق رسول اللہ, اللہ نے سچ کہا اور اس کے رسول نے سچ کہا. تو لوگوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ جو شب قدر ہوگی اس کا صبح کا سورج بغیر کرنوں کے ہوگا, سفید سورج نکلتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ رات میں نے ساری علامتیں دیکھی شب قدر کی, تو صبح دیکھا تو سورج بغیر کرنوں کا تھا, اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا اور اللہ نے سچ فرمایا. تو یہ رات کی بڑی علامتیں ہیں اور اس ایک رات کی عبادت اللہ نے 80 سال سے بڑھ کر کی. اسی لیے جب یہ رات آئے تو اس میں مغرب کے بعد غسل کرنا سنت ہے. بعد مغرب حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بعد مغرب غسل فرماتے تھے. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد میں عبادت کرنا اس رات کو پسند کرتے تھے. گھر میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن بلکہ صحابہ کرام تو شب قدر میں نئے لباس کا اہتمام کرتے تھے, نئے کپڑے وہ پہنتے تھے شب قدر میں. کچھ صحابہ تو ایک ہی لباس سلا کر رکھے ہوئے تھے, جیسے حضرت انس ابن خزیمہ وغیرہ, کہ یہ حضرات اسی رات میں وہ لباس پہنتے تھے اور پھر کسی وقت اس لباس کو استعمال نہیں کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, اگر ہم شب قدر پائیں تو اس میں سب سے زیادہ کون سی عبادت کریں, اللہ کو اس رات کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر وہ رات تمہیں مل جائے تو کثرت کے ساتھ دعا کرنا, کیونکہ اس رات اللہ کو دعا بہت پسند ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ دعا تو کریں, کون سی دعا زیادہ کریں, وہ بھی سکھا دیں. تو آقا نے فرمایا کہ یوں کہو, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہ تو عفو ہے, تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے, سو تو ہمیں معاف فرما دے. اس رات توبہ کرو کثرت کے ساتھ, ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو, ہو سکے کچھ نوافل پڑھو, اور جب رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر دعا میں مصروف ہو جاؤ, اور ہو سکے تو سحری تک دعا کا اہتمام کرو, کیونکہ یہ رات جاگنا اپنے مقدر کو جگانا ہے. جو اس رات کو جگ گیا وہ 80 سال عبادت میں آگے ہو گیا. اور خاص طور پر بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں, جتنی عبادتیں بھی آپ کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے تو اس پر انعام کیا ملتا ہے؟ جیسے کسی نے حج کیا تو حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اسی طرح جمعہ کی نماز پڑھ کے جانے والا ہفتے بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنے والا گزشتہ رمضان شریف اور اس رمضان شریف کے درمیان جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب معاف کر دیتا ہے, سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن شب قدر کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے جو حج میں بھی نہیں ہے, بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, جو حج میں بھی نہیں ہے, جو رمضان شریف کے روزوں میں بھی نہیں ہے. اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو انعام کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو شب قدر ملے اور وہ اس میں عبادت کر لے تو اللہ انعام کیا عطا کرتا ہے؟ جتنے گناہ کیا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے, اور جو ابھی کیا نہیں ہے کرنے والا ہے اللہ اس کو پیشگی معاف فرما دیتا ہے. کتنا بڑا کرم ہے. لیکن شب قدر ملنا چاہیے, اب وہ متعین نہیں ہے, لیکن ہم تو بس اللہ پر امید کرتے ہوئے جو ہے وہ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے خیر من الف شہر, یہاں تک آپ نے سنا. اب اس یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے, برابر نہیں افضل ہے. پھر فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح, اور اس رات فرشتے آتے ہیں اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر, فجر تک وہ لوگوں کے لیے جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں سلامتی کی دعا کرتے ہیں. وہ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ وہ رات بھر مسافہ کرتے ہیں, مغرب سے لے کر فجر تک. کن سے؟ عبادت کرنے والوں سے کرتے ہیں, تمہاری دعاؤں میں شریک رہتے ہیں. اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی بتا دیا کہ فرشتے مسافہ کرتے ہیں, اس کی نشانی اور علامت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر شب قدر میں عبادت کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, یا بدن پر خوف کی کیفیت طاری ہو جائے, یا عبادت میں کیف و سرور ملنے لگے, تو سمجھ جاؤ کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فرشتے تم سے مسافہ کر رہے ہیں, جبریل امین تم سے مسافہ کر رہے ہیں. اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج لیلۃ القدر ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہت. اور شب قدر کب ہوتی ہے ایک راز ہی کھول دوں تاکہ پتہ چل جائے. فرمایا صوفیاء کرام نے کہ جس رات تو دل کی گہرائی سے اخلاص کے ساتھ عبادت کر, وہی رات تیرے لیے شب قدر ہے. شب قدر میں بھی سوتا پڑا رہے تو کیا ملے گا؟ شب قدر میں گناہ کرے تو کیا ملے گا؟ شب قدر میں ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑا رہے اور تیرا دل و دماغ کاروبار میں رہے تو کیا ملے گا؟ اور اگر تو نے 2 رکعت نماز کسی رات میں دل کو حاضر کر کے اس کی محبت میں پڑھ لیا تو وہی تیرے لیے شب قدر ہے. اس لیے آج کی رات ہمیں عبادت میں گزارنا ہے.